बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है हम देखेंगे। कराची की सूरत हाल ज़ाहिर है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज लोधरा में भी इंतखाबात हो रहे हैं और अब तक जो सूरत हाल है उसमें जहांगीर तरीन साहब आगे नज़र आ रहे हैं। बहरहाल लोधरा के इंतखाबात भी हैं और सिंध की सिचुएशन भी है जो कि दिन ब दिन और ज़्यादा कशीदा होती चली जा रही है। अब थोड़ी देर पहले इजलास हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और उसमें इत्तलात आ रही हैं कि उसमें यह फैसला किया जा रहा है कि एक दफ़ा फिर वफाक को रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से ख़त लिखा जाएगा और इस चिट्ठी में दोबारा ये मुतालबा किया जाएगा कि रेंजर्स के वो 4 इख्तियारात रखे जाएं जो कि पहले सिंध गवर्नमेंट ने इससे पहले एक करारदाद की सूरत मंजूर की है और उसके बाद वो समरी वफाक को भेजी है। क्या सूरत हाल होगी? क्या रेंजर्स का ये तनाज़ा बढ़ेगा और बढ़ेगा तो किस हद तक बढ़ सकता है? इस दौरान कराची के अंदर यानी सिंध के अंदर एक इम्पोर्टेंट ग्रैंड अलायंस भी बना है जिसको कि ग्रेनेड अलायंस का नाम दिया गया था और इसमें डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा हैं और दीगर पार्टियां सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। ये जो ग्रैंड अलायंस है ये आगे जाके सिंध की सियासत के अंदर क्या किरदार अदा कर सकता है, इस पे भी आज गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के यूं तो बहुत से स्टेटमेंट्स आते हैं लेकिन हाल ही में कुछ स्टेटमेंट्स उनके आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खास करके आसिफ अली जरदारी साहब की वतन वापसी के हवाले से और इसके अलावा जो मजीद गिरफ्तारियों के हवाले से सिंध में जो कि मुमकिना तौर पर हो सकती हैं। सिंध में आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल हो सकती है और खुद डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का क्या कहना है इस मामले के ऊपर कि क्या ये जो तनाज़ा है ये बढ़ेगा तो क्या रुख इख्तियार करेगा और खुद उनकी पोजीशन कहाँ पे है सिंध की सियासत के अंदर इस वक्त। हम किसी और से नहीं खुद डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब से बात करेंगे जो इस वक्त मदीन से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम बहन, क्या हाल है आपका? खैरियत से है आप? अल्लाह का बहुत करम। आप ठीक हैं? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये जो तनाज़ा है रेंजर्स का, वफाक का और सूबे का तनाज़ा बनता चला जा रहा है, इसके ऊपर आपके कमेंट्स चाहिए क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इम्कानात हो सकते हैं कि गवर्नर राज लगे। गो कि अभी तो वफाक ने अपना इख्तियार जो है वो एक और आर्टिकल के ज़रिए से इस्तेमाल किया है। आपकी क्या इत्तलात हैं और क्या तज्जियात है इस हवाले से? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये सिंध गवर्नमेंट इतनी सारी है, इनके पास इतने लीगल माइंड्स हैं, लीगल एडवाइजर्स हैं, इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, इन्हें ये पहले ही रियलाइज करना चाहिए था कि जो ये आउट ऑफ द वे बात कर रहे हैं चोरों को और करप्ट लोगों को बचाने के लिए जो इन्होंने मूव की है और रेंजर्स के अख्तियारात कम करने की कोशिश की है, ये इनको समझना चाहिए थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में और बहुत से ऐसे प्रोविजंस हैं कि वो डायरेक्टली मूव कर सकते हैं रेंजर्स को या और पैरामिलिट्री फोर्सेस को। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत गलत मूव थी सिंध गवर्नमेंट की कि ये अख्तियारात कम किए और एक असेंबली से एक रेजोल्यूशन के थ्रू वो इसको कवर करना चाह रहे थे जिसमें वो फेल गए और उन्होंने खुद फेडरल गवर्नमेंट की इनवाइट किया उन्हें कि वो डायरेक्टली इंटरवीन करें और अपने हाथ में चीजें लें और मुल्क को संभाला दें। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन पीपल्स पार्टी ये मौकफ दे रही है और ज़ाहिर एक सियासी हुकूमत के तौर पे वो ये मौकफ दे रहे हैं कि उनके पास ये इख्तियार है, सूबे का आवाम के से डायरेक्टली इलेक्टेड वो हैं, इसलिए वो नहीं चाहते अगर कि उनके इख्तियारात रेंजर्स के वसी किए जाए तो उनको महदूद वो कर सकते हैं। तो क्या हर्ज है अगर एक पॉलिटिकल जो पार्टी है जो कि इक्तदार में है वो ये फैसला करे? कोई हर्ज है इसमें? नहीं, हर्ज नहीं है, लेकिन अख्तियारात महदूद बेहतरी के लिए अगर हों, मुल्क और कौम के लिए, सूबे की बेहतरी के लिए, तो एक्सेप्टेबल वो पार्लियामेंटेरियंस को भी होंगे, एक्सेप्टेबल जनरल पब्लिक को भी होंगे। मैं समझता हूं कि जनरल पब्लिक इतनी खुश है रेंजर्स के इस एक्शन में, जो उनका मोड है एक्शन वाला, उससे कि जनरल पब्लिक ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार ही नहीं कि उनके अख्तियारात महदूद करें। तो ये ज्यादती प्रोविंस के साथ थी जो ज्यादती शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं होने दी। और उसमें आप कहते हैं चौधरी निसार ने नहीं होने दी। आप चौधरी निसार की आपने तारीफ की है और आपने कहा है कि उनके अंदर आपको एक जुल्फ़िकार मिर्जा नजर आता है, तो आप इतने चौधरी निसार पे निसार क्यों हो रहे हैं डॉक्टर साहब? नहीं, मुझे इसलिए वो डॉक्टर जुल्फ़िकार नजर आ रहा है कि उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ भी हो, वो अपनी पॉलिसीज जो हैं वो इम्प्लीमेंट करने के लिए
اور انہوں نے یہ پوری کی ہے، ایک جذبہ دکھایا ہے جو کہ میں دکھانا چاہتا تھا، مجھے تو اپنوں نے فیل کر دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ چودھری نثار کو اپنوں سے جو میٹر کرتے ہیں لوگ، ان سے اتنی توقع بھی ہے اور اتنی سپورٹ بھی ہے کہ وہ ملک کی بہتری کے لیے اپنے جو بھی ارادے ہیں وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ چودھری نثار پاکستان مسلم لیگ نون سے الگ ہو کے اپنے اختیارات کا استعمال کر رہے ہیں، اور وہ ایک با اختیار وزیر داخلہ ہیں جو کہ شاید آپ نہیں تھے، اور ظاہر ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہٹ کے فیصلے کر رہے ہیں، تو کیا وہ خود کر رہے ہیں یا ان کے پیچھے بھی کسی اور کی سپورٹ ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے سے بہت زیادہ لکی ہیں کہ ان کو اپنے پرائم منسٹر کی سپورٹ ہے جو مجھے نہیں تھی، کیونکہ اگر پرائم منسٹر کی سپورٹ نہیں ہوتی تو ان کا بھی اختیار رستہ وہ وہی کرتے جو میں نے کیا تھا، وہ نہیں کر رہے اور وہ اپنی چیزیں امپلیمنٹ کرانے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ دیٹ مینس کہ ان کو گورنمنٹ کو، فیڈرل گورنمنٹ کی اور پرائم منسٹر کی ایک سٹل وے میں سپورٹ ضرور ہے۔ اسی لیے وہ آپ کا کہنا ہے کہ وہ اپنے اختیارات استعمال کر رہے ہیں، پرائم منسٹر چپ ہے اس معاملے کے اوپر۔ تھوڑا سا بات کو ڈاکٹر صاحب آگے بڑھاتے ہیں، ڈاکٹر عاصم کا معاملہ اب آپ کو کس نہج پہ جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ 90 دن وہ رہے ہیں رینجرز کے پاس، ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا، پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے اور خود ان کا بھی یہ موقف ہے کہ 120 دن آج انہوں نے کہا میں رہا ہوں لیکن کوئی ثبوت نہیں ملا، تو ان کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ کیا ان کو واقعی اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ آصف علی زرداری کے دوست ہیں؟ اسما بہن، میں تو آج سے 2 مہینے پہلے یہ کہہ چکا تھا کہ عاصم has gone for a sixer now، کہ وہ اسٹوری از اوور، ہی از گون۔ تو میں یہ پہلے ہی کہہ چکا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ عاصم ایک بہت بڑا کنواں ہے، جتنا پانی نکالو گے نکلتا جائے گا۔ تو آصف کے خلاف اور جتنی کرپشن ہوئی ہے پچھلے ادوار میں، اس میں جتنا عاصم کا رول رہا ہے اور عاصم کے سینے میں جو سیکرٹس دفن ہیں وہ شاید کسی کے سینے میں ہوں، تو اس لیے بہت صحیح بندے پہ انہوں نے ہاتھ ڈالا اور کافی چیزیں نکالی ہیں۔ اب ان کا کلین چٹ لے کے چھوٹنا امپاسبل ٹاسک لگتا ہے مجھے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب سینے میں تو آپ کے بھی بہت سے راز ہیں، تو پھر آپ کے اوپر نظر کرم کیوں ہے؟ یہ ایک سوال کیا جا رہا ہے۔ مجھ پہ نظر کرم ہے یا یہ ایک نیچرل ہے؟ راز میں خود اگل چکا ہوں، جتنے بھی ہیں میں ٹی وی پہ آ کے کہہ چکا ہوں بہت کچھ، اور شاید میرے راز اگلنے سے کچھ لوگوں کو کچھ رہنمائی مل رہی ہے، اس لیے شاید میرے پہ سافٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی وعدہ معاف، یا آپ گواہ بن سکتے ہیں، وعدہ معاف تو ہم نہیں کہیں گے لیکن گواہ آپ بن سکتے ہیں مستقبل میں جا کے زرداری صاحب کے خلاف یا کسی اور کے خلاف۔ وعدہ معاف وہ ہوتا ہے جو خود شامل ہو اور معافی لے کے اور گواہ بن جائے، وہ وعدہ معاف گواہ ہوتا ہے۔ میں ان کے کرائم میں شامل نہیں ہوں، میں صرف آبزرور تھا، آبزرو کرتا تھا اور اپنی آبزرویشن میں اب دے رہا ہوں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کے اوپر بہت سے الزامات لگتے ہیں، خود آپ نے بارہا بہت سارے الزامات کی تصدیق بھی کی ہے۔ آپ نے رحمان جو تھے ڈکیت، ان کے مروانے کا بھی اعلان، مطلب اس کو بھی ایکسیپٹ کیا تھا، تو پھر آپ تو اس میں بھی شامل رہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو وہ بائٹ بھی سنوا لیتے ہیں جو کہ آپ نے خود کہی ہے۔ جی مجھے یاد ہے وہ میں نے چودھری نے جو مقابلہ شو کیا اور انہیں مار دیا رحمان ڈکیت کو یا رحمان بلوچ کو، تو وہ میں نے اون کیا، وہ مجھے اون کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ میری ذمہ داری تھی، میں ہوم منسٹر تھا اور میرے آفیسر نے یہ ایکٹ کیا تھا۔ میرے آفیسر کے بقول کہ وہ پکڑنا چاہتا تھا، کراس فائرنگ ہوئی اور اس میں وہ مارا گیا۔ تو اب ایک چیز میں اپنے آفیسر کی مانتا یا ایک جو بندہ مار دیا گیا جو اپنے منہ سے کچھ بتا نہیں سکتا، میں اس کی بات مانتا، تو اس لیے میں نے وہ چیز اون کی جو میری ڈیوٹی تھی۔ یقیناً رحمان کو میں گرفتار ضرور کرانا چاہتا تھا، میرے ہی آرڈرز نکلے ہوئے تھے کہ اس کو کسی طرح بھی گرفتار کیا جائے۔ گرفتاری کے دوران ایسا انسیڈنٹ ہوا کہ وہ مارا گیا، اس لیے وہ مجھے اون کرنا چاہیے تھا اور میں نے اون کیا۔
اور اس کے علاوہ اور کچھ آپ پوچھیں گی تو بتاؤں نہیں گا. ڈاکٹر صاحب، جو میں چاہتی ہوں اسپیسیفکلی، میں بالکل آپ کو آپ کی اس پہ اوپینین لینا چاہتی ہوں، کیونکہ بارہا یہ پچھلے دنوں میں جب بھی کراچی ڈسکس ہوا اور آپ سے بات کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ بارہا یہ کہا جاتا رہا کہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے لائسنس دیے، ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے لیاری جو گینگ وار تھا اس کو پالا پوسا جوان کیا، اور آپ نے خود اس بات کو اون کیا، آپ تو اس میں ہچکچاتے ہی نہیں ہیں. تو کیا حرج ہے کہ ہم اس کو پوچھیں اور اس پہ بات کریں؟ اور اسی پہ آپ کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے کہ آپ کو کیوں بخش دیا جاتا ہے، آپ سے کیوں سوال جواب نہیں ہو رہے، آپ کو کیوں جواب دہ نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں، یہ گورنمنٹ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹ ہے، یہ ان کا سبجیکٹ ہے. پروونشل گورنمنٹ جو بیٹھی ہے اس وقت، اس کو چھوڑے ہوئے مجھے 4 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور 4 سال پہلے میں نے لائسنسز ایشو کرنے کی میں نے اون کی تھی چیز. تو 4 سال میں یہ کیوں نہیں وہ ریکارڈ سارا چھان بین کرتے، نکالیں، جو انلیگیلٹی ہے مجھ پہ کیس کریں. میں دبئی نہیں بھاگ گیا، میں لنڈن نہیں بھاگ گیا، میں پاکستان کی سرزمین پہ بیٹھا ہوں اور سندھ میں بیٹھا ہوں، ان کی جورسڈکشن پہ بیٹھا ہوں، مجھ پہ ایکشن لیں، میں ویلکم کروں گا. بات یہ ہے کہ میری کہی ہوئی چیزوں کو ٹویسٹ کر کے اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ مجھ سے ایک زیادتی ہے. میں نے یہ کہا کہ میں نے لائسنس ایشو کیے، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ویپنز ڈسٹریبیوٹ کیے. پورٹرے اس طرح کیا جاتا ہے کہ جیسے میں نے 3 لاکھ ہتھیار لوگوں میں بانٹ دیے. میں نے ہتھیار نہیں بانٹے، میں نے لائسنس دینے کی ریکمنڈیشن کی، کیونکہ لائسنسنگ اتھارٹی ڈپٹی کمشنرز ہوتے ہیں جو میرے انڈر میں نہیں ہیں، وہ ڈائریکٹلی چیف منسٹر یا ریونیو ڈپارٹمنٹ کے انڈر میں ہوتے ہیں. صحیح، میرا کام فیئر تھا انف سر، صرف ریکمینڈ کرنا. فیئر انف سر، فیئر انف. یہ تو آپ بالکل بہت بجا آپ نے کہا کہ آپ پاکستان کے اندر ہیں، اگر سندھ گورنمنٹ بات کر رہی ہے تو وہ اس کو اس کے اوپر ایکٹ کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے اگر ان میں ہمت ہے. سر بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد میں چاہوں گی کہ اس پہ مزید بات کریں کہ ان کے اندر یہ ہمت کیوں نہیں آ رہی، کیونکہ بہت سے الزامات اس زمین میں بھی آپ سے لگائے جا رہے ہیں، اور بہت امپورٹنٹ کہ ڈاکٹر عاصم کا جو معاملہ ہے وہ کس کروٹ بیٹھ سکتا ہے. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا سے زیادہ کوئی اس بات کو نہیں جانتا، انہی سے پوچھیں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا، ہم بدین کے کنگ ان کو کہہ سکتے ہیں. اس وقت بدین سے ہی براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ بات کر رہے تھے لائسنس کی. ہم کیوں نہ کہیں کہ آپ نے وہ سارے جو کرائم پاکستان پیپلز پارٹی نے پچھلے 5 سال میں کیے ہیں اس میں آپ ذمہ دار رہے ہیں. آپ نے لائسنس بانٹے، آپ نے لیاری گینگ وار کو جو ہے اس کی پرورش کی، آپ کہتے تھے یہ میرے بچے ہیں. آئیے ذرا سن لیتے ہیں جو آپ نے کہا تھا، ذرا میں نے سنائیے. 3 سال میں 3 لاکھ لائسنس دیے ان کو. کس لیے دیے ہیں؟ جب ہماری عزتیں، ہماری آبرویں، ہماری بیٹی بہن ماں بہو، ان کی جب عزتیں لٹ جائیں گی، اس کے بعد آپ ہوائی فائر کرو گے. آپ لوگوں نے شادی بیاہ کے لیے ایک بندو کے لیے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے 3 لاکھ لائسنس بانٹے ہیں اور آپ نے ساتھ میں اس کا پرپس بتایا ہے کہ ہم نے یہ ہوائی فائرنگ کرنے کے لیے تو نہیں رکھے. کیا کہیں گے آپ؟ چلیں، شکر ہے آپ نے تو یہ کہا کہ میں نے لائسنس بانٹے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ہتھیار بانٹے ہیں. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے 2.25 لاکھ لائسنس کے ریکمنڈیشن کیے تھے ایشو کرنے کے لیے. اس کے بعد وہ تھرو پروسیس گئے، جس میں سے کافی لائسنس ریجیکٹ ہو گئے کیونکہ ان کی ویریفیکیشنز نہیں ہو رہی تھی، یا وہ اپلائی جنہوں نے کیا وہ ایلیجبل نہیں تھے لائسنس کے. تو باقی ڈراپ ہو گئے. 1.25 لاکھ لائسنس ایشو ہوا جو لوگوں نے ویپنز جا کے خریدے. مجھے اتھارٹی تھی نان پروہیبٹڈ ویپنز میں نہیں کر سکتا تھا، صرف نان پروہیبٹڈ بور کر سکتا تھا جس میں سیمی آٹومیٹک گنز تھی. آج کل جو کرائم ہو رہا تھا یا جو لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے ان میں آپ نے دیکھا کلیشنکوف اور آٹومیٹک گنز اور راکٹ لانچرز یوز ہو رہے تھے. جو میری اتھارٹی نہیں تھی، وہ فیڈرل گورنمنٹ کی تھی اتھارٹی، جو کہ رحمان ملک ایشو کر رہا تھا. اس نے ایک ایم این اے کو، خاص طور پہ متحدہ قومی موومنٹ کے ایک ایم این اے کو 4 کلیشنکوف کے لائسنس ایشو کیے جو میری اتھارٹی نہیں تھی. تو اس لیے سارا ملبہ مجھ پہ گرا دیا جاتا ہے جو مجھ سے زیادتی ہے.
میں نے 1.25 लाख لائسنس ایشو کیا, اس سے زیادہ میں نے نہیں کیے, اور وہ میں نے ایلیجبل لوگوں کو کیے, پیسفل سٹیزنز کو کیے, جو پورے سندھ کے سٹیزنز تھے, صرف لیاری میں نہیں تھے, کشمور سے لے کے کراچی تک سارے اس میں شامل ہیں 1.25 लाख میں. لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا, آپ جب یہ بات کر رہے ہیں تو آپ نے بارہا عزیر جان بلوچ کو بھی اون کیا, ان کے لوگوں کو بھی اون کیا, آپ نے کہا ہاں میں نے ان کو پیدا کیا ہے, میرے یہ بچے ہیں, میں ان کو, پھر جو کچھ لیاری کے اندر ہوا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ اس کے اندر ذمہ دار ہیں؟ آپ نے یہ کس کے کہنے پہ ان کو تخلیق کیا, ان کو پیدا کیا, ان کو بڑھایا, پالا اور پوسا, کس کے کہنے پہ سر؟ نہیں دیکھیں نا, وہ گروپ تو ہمیں جہیز میں ملا تھا جب ہم حکومت میں آئے, تو یہ گروپ آلریڈی فارمڈ تھا لیاری میں, اور یہ ایم کے جب وسیم اختر صاحب منسٹر تھے اس دور میں یہ گروپ بنا لیاری کے اندر, اور ہمیں تو ورثے میں ملا, تو ہم تو ان کو صرف مینیج کر رہے تھے ٹو کیپ دیم پیسفل رکھنے کے لیے, اس سے زیادہ ہمارا ان سے کوئی بھی واسطہ نہیں تھا. لیکن یقیناً وہ پیپلز پارٹی کے ہارڈ کور سپورٹرز تھے, اس لیے ہم انہیں اون کر رہے تھے کہ وہ ہمارے بچے ہیں. اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ میرا کوئی بھی جھگڑا عزیر بلوچ سے نہیں ہے, آج بھی میں عزیر بلوچ کو اور لیاری کے معصوم لوگوں کو میں اون کرتا ہوں ایز مائی اون پیپل. لیکن سر آپ جب خود وزیر داخلہ تھے, اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں, عزیر جان بلوچ کو اب واپس لانے کی بات ہو رہی ہے, ان کے پاس ثبوت ہیں, ان کے بیانات ہیں, وہ شاید کسی کو نومینیٹ کریں گے, بہرحال اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. لیکن سر جب آپ خود وزیر داخلہ تھے 2009 میں 801 افراد جو ہے وہ مارے گئے کراچی کے اندر, 2010 میں 1339, 2011 میں 1274. سر آپ کا احتساب کیوں نہیں ہونا چاہیے وزیر داخلہ کے طور پہ؟ آپ کے دور میں بھی یہ کلنگز ہوئی ہیں جس کا جو کہ پیپلز پارٹی آج کہتی ہے کہ ان سے کیوں نہیں پوچھا جاتا, ان کے اوپر رینجرز کیوں اتنا نظر کرم کر رہے ہیں؟ جی بالکل درست آپ نے فرمایا. میرے لیے اس لیے میرے خلاف ایکشن نہیں ہو سکتا کیونکہ جتنے بھی آج تک ہوم منسٹرز رہے ہیں ان میں جتنا ووکل اگینسٹ کلنگ اور کرائم اور بھتے کے اگینسٹ جتنا ووکل ہوم منسٹر میں تھا, ہسٹری میں کبھی بھی نہیں رہا. میری ریزگنیشن کا ون آف دا مین بگیسٹ ریزن بھی یہ تھا ریزائن کرنے کا کہ یہ کلنگز ہو رہی تھی, اور ان کلنگز کو بند کرنے کا مجھے پورا اختیار نہیں تھا. انٹروین کیا جاتا تھا, میرے کام میں رخنے ڈالے جاتے تھے, فیڈرل گورنمنٹ انٹرفیئر کرتی تھی, اس لیے میں نے ریزائن کیا. تو وہ آن ریکارڈ ہے, وہ میرا ڈیفنس ہے, مین ڈیفنس ہے میرا. تو اب سر وہ ڈیفنس جو ہے وہ لیاری کی صورت میں تھا یا ان لوگوں کی صورت میں تھا؟ آپ ان کو ابھی بھی اون کرتے ہیں سر, اور پیپلز پارٹی نے ان کے خلاف آپریشن کیا. اگر وہ لوگوں کو مارتے تھے, بھتہ وصول کرتے تھے, پیپلز پارٹی نے ان کا خاتمہ کیا, لیکن آپ تو ابھی بھی ان کو اون کرتے ہیں. تو پھر آپ کو کہا جائے کہ آپ کے اوپر نظر کرم اس لیے ہے کہ اب آپ دوسری سائڈ پہ چلے گئے. پیپلز پارٹی نے صرف ڈرامہ کیا, ڈرامے سے زیادہ کچھ نہیں کیا, کوئی ایکشن نہیں لیا, صرف ڈرامہ کرتے رہے. اس کے بعد فریال بی بی اور چیف منسٹر صاحب وہ گئے, ڈپٹی اسپیکر صاحبہ گئے لیاری, انہوں نے کھانے کھائے, تحائف لیے ان سے, اور ان کو سیف پیسج دیا, اور وہ دبئی چلے گئے. تو یہ سب چیزیں بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کی جو میں نے نہیں کی. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کہہ رہے ہیں کہ وہ حاضر ہے, اگر پیپلز پارٹی ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر کٹوانا چاہتی ہے, ان سے انویسٹیگیشن کرنا چاہتی ہے, تو وہ ملک سے بھاگے نہیں ہیں. اب ایک بریک کے بعد ہم ان سے پوچھیں گے جو ملک سے بھاگے ہیں ان کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے, اور ثبوت بڑے امپورٹنٹ ہیں جو کہ کچھ اہم شخصیات کے بارے میں پاکستان لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ کیا ہو سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے, ان سے پوچھیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ بدین سے موجود ہیں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب, ان سے ہم بات کر رہے تھے سندھ کی صورتحال کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب دوبارہ واپس جاتے ہیں, جو بات ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے ہو رہی تھی. آپ نے کہا ان کے سینے میں بڑے راز چھپے ہیں, مگر وہ راز ثبوت مانگتے ہیں. وہ ثبوت کہاں سے آئیں گے سر؟ وہ ثبوت بھی خود ہی دیں گے, خود ہی پرووائڈ کریں گے. وہ راز جب اگلیں گے, اگل رہے ہیں بلکہ, اور ثبوت بھی ساتھ ساتھ خود دے رہے ہیں.
یہی وجہ ہے کہ رینجرز ان کی انٹروگیشن کے بعد ان کو انٹرویو کرنے کے بعد دوبارہ ہاسپٹل جاتی ہے, کچھ نہ کچھ راز جا کے حاصل کر لیتی ہے یا کسی کو اٹھا لیتی ہے. تو یہ راز کی وجہ سے ہی ہے جو وہ ثبوت دے رہے ہیں. اور وہ ثبوت کس قسم کے ہو سکتے ہیں؟ مثلا ان پہ ایک ایلیگیشن ہے یا ابھی تک الزام ہے جو ثابت نہیں ہوا کہ انہوں نے ٹیرر فائنینسنگ کی یا انہوں نے دہشت گردوں کا علاج کیا. تو سر ایک ہاسپٹل ہے, کل کو ہر ہاسپٹل کے اوپر اسی طرح ریڈ ہوگا کہ یہاں پہ لوگ کیوں آتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے. یہ ایک پوائنٹ آف ویو آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ثبوت ڈھونڈنے کے لیے رینجرز کو کچھ اور کرنا پڑے گا جو ابھی تک نہیں ہوا. وہ کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں نا, علاج کرنا تو ہر ہاسپٹل کا فرض ہے ان کا کہ وہ علاج کرے, لیکن علاج کرنے کے بعد ان کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ گورنمنٹ کو انفارم کرے کہ فلاں فلاں بندہ اس کے پاس علاج کرا کے گیا ہے یا کرا رہا ہے, تاکہ کرمنلز کے خلاف ایکشن پراپر ہو سکے. تو یہ انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے بلکہ ایلیبائی پرووائڈ کی کرمنلز کو. بہت سے کرمنلز ایسے تھے جو ان کے پاس ایڈمیشن شو کرتے تھے اور باہر کرائم کرتے تھے. جب پولیس ہم لوگ ان پہ ہاتھ ڈالتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ جی یہ ان دنوں میں تو ہاسپٹلائز تھا یا سرجری ہوئی ہوئی تھی. تو یہ بڑا مطلب ہے کہ لیکن ڈاکٹر صاحب ان پہ تو یہ الزام بھی ہے, ان پہ یہ الزام بھی ہے کہ لیاری جو گینگوار کے لوگ تھے وہ بھی, ان کا بھی ٹریٹمنٹ ہوتا تھا. اور ظاہر ہے کہ جب آپ وزارت داخلہ آپ کے پاس ہوگی تو اس وقت بھی وہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہوگا. تو آپ کے علم میں آتا تھا, آپ اگنور کرتے تھے, یا آپ کے علم میں ہی نہیں تھا کہ لوگوں کے وہاں پہ علاج ہو رہا ہے؟ نہیں, لیاری والوں کا میرے علم میں نہیں تھا. مجھے لیاری والا ظفر بلوچ کا صرف یاد ہے کہ ان کا آغا خان میں علاج ہوا, لیکن وہ کلین تھے, ان پہ کوئی بھی کرائم کی ایلیگیشن نہیں تھی. وہ مجھے یاد ہے, میں خود آغا خان جاتا رہا ہوں ان کو پوچھنے کے لیے. اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ کہاں داخل ہوتے تھے. یہ میری منسٹری چھوڑنے کے بعد ایکشن ویکشن شروع ہوئے, اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں جا رہے تھے. یعنی ظفر بلوچ کا آپ کو پتا ہے سر, وہ بھی تو بینڈ لوگوں میں سے تھے, کلعدم لوگوں میں سے تھے, ان کی عیادت کرنے بھی آپ جاتے تھے, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آپ سے بات نہ کی جائے اس بارے. جی نہیں, ظفر بلوچ ساؤتھ کے سیکرٹری جنرل تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے. ایز جنرل سیکرٹری he got injured and he was admitted in آغا خان. تو وہ, میں سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی تھا تنظیم کا, اس لیے میں جاتا رہا ہوں ان کو ہاسپٹل میں پوچھنے, کیونکہ وہ میری تنظیم کے ایکٹیو کارکن تھے. اور ٹیرر فائنینسنگ کے بارے میں کیا مطلب, ایک جو بات ہو رہی ہے ڈرائنگ رومز کے اندر کہ جی 200 ملین جو تھے وہ پہنچائے گئے ایم کیو ایم کے سربراہ کو, اور پھر وہ وہاں پہ استعمال ہوئے, وہاں سے واپس استعمال ہوئے. سر مشکل نہیں ہوگا یہ رینجرز کے لیے ثابت کرنا, یا وفاقی حکومت کے لیے, یا ان ایجنسیز کے لیے جو کہ ان کو انٹیروگیٹ کر رہی ہیں, کس کس کو اور پکڑا جا سکتا ہے اس سلسلے میں جو کہ مددگار ثابت ہوں گے؟ 200 ملین کی مجھے علم نہیں ہے, لیکن یہ جو بھی کرائم ہوتا ہے وہ اپنا ٹریل چھوڑتا ہے ہمیشہ. اگر آپ پراپرلی انویسٹیگیٹ کریں گے تو ٹریل ضرور ملے گی کرائم کی. کس کس کو اور پکڑا جا سکتا ہے؟ گرفتاریاں ہو سکتی ہیں. عزیر جان بلوچ کو اب سنا جا رہا ہے کہ ان کو واپس لایا جا رہا ہے. کیا ایویڈنس وہ دے سکتے ہیں, کس کے خلاف دے سکتے ہیں, اور کیا ایسا تو نہیں کہ یہ صرف سابق صدر کو پھنسانے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں, جتنی منہ ہیں اتنی باتیں ہیں, طرح طرح کی باتیں ہو رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں عزیر بلوچ کو لے آئے ہیں, کچھ کہتے ہیں دبئی میں ہے. میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے. جب وہ آئیں گے, جب باتیں کھلیں گی تو سب پتہ چل جائے گا. بہرحال باقی جتنے بھی چیزیں ہو رہی ہیں, عاصم کا لاجیکل اینڈ جو ہے وہ جیل ہے, اور آصف زرداری کا جیل ہے, کیونکہ جو بھی چیزیں عاصم بتا رہے ہیں وہ یا تو آصف کے ہیلپ سے ہوئی ہیں یا آصف کے لیے کی گئی ہیں. تو اس لیے آصف تو ان جرم میں پورا شامل ہے. سر ابھی تک تو منظر عام پر کچھ نہیں آیا کہ انہوں نے کیا بتایا. جو بیانات انہوں نے دیے تھے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر دباؤ تھا مجھ پہ, تو اس لیے مجھ سے زبردستی یہ بیانات لیے گئے, ان پہ تشدد کیا گیا. یہ ان کا موقف ہے. تو کیسے کیا باتیں سامنے آ سکیں گی؟ کیوں یہ ہائپ میڈیا کے اندر کریٹ کی جا رہی ہے؟ دیکھیں, ہم کو ہمیشہ ہر چیز میں بہت جلدی ہوتی ہے, جلد بازی سے ہم کام لیتے ہیں. ہم قوم ہی ایسی ہیں. حقیقت میں دیکھا جائے تو ڈاکٹر عاصم کا جو کیس ہے وہ ابھی بھی انویسٹیگیشن کے سٹیج میں ہے. ریمانڈ لیا جا رہا ہے, انڈر ریمانڈ ہے. دیٹ مینز کہ انویسٹیگیشن جاری ہے.
جب انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر کرسٹل کلیئر ہو کے چیزیں باہر آئیں گی اور پھر پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کیا کرائم کیے ہیں. ڈاکٹر صاحب 90 دن میں تو سامنے کچھ بھی نہیں آیا. جب بھی عدالت کے سامنے پیش کیے تفتیشی افسر کہتا ہے جی میرے پاس ثبوت نہیں ہے. اب اس کے خلاف بھی رینجرز جو ہیں وہ ایک مقدمہ کرنے جا رہے ہیں یا ان کے خلاف بھی انویسٹیگیشن کرنے جا رہے ہیں. تو سندھ حکومت پاورفل ہے, ان کے پاس سب کچھ ہے, وہ کیسے آپ کے خیال میں ثبوت پڑے ہوں گے رستے میں اٹھا کے لے آئیں گے؟ اسما بہن, یہ آپ کمپیریزن کریں. میں نے پوری قوم کے سامنے ایک شیشہ توڑا تھا تھانے کے اندر. میرے پہ 4 اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں 4 کیسز میرے کورٹ میں رجسٹر کیے. ابھی تک میرے اور میرے ساتھیوں پہ 36 کورٹ رجسٹر ہو گئے ہیں. ایک کے بھی انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے یہ آ کے نہیں کہا 36 کیس میں کہ جی ان پہ کیس نہیں ہے, اس لیے کہ میں سندھ گورنمنٹ کے خلاف لڑ رہا ہوں, اپنے حقوق کے, اپنے لوگوں کے حقوق کی جنگ. جو لوگ ملے ہوئے ہیں سندھ گورنمنٹ سے, ان کے خلاف انہوں نے اتنے بڑے ایلیگیشنز ہیں, لیکن آ کے کورٹ میں کہہ دیا کہ جی ان کے خلاف کوئی کیس ہی نہیں ہے. تو یہ تو گورنمنٹ کا سارا کیا دھرا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں تو کچھ بھی کسی کے خلاف, ڈاکٹر صاحب یہاں تو کچھ بھی کسی کے خلاف نہیں ہے. مثلاً اب دیکھیں نا, یہ تو obvious ہے, آپ الیکشن لڑ رہے تھے, ڈی جی رینجرز وہاں پہ پہنچے, آپ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ پوری ان کی سپورٹ ہے, آپ کو تو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا اگر آپ پہ مقدمے درج ہو بھی جائیں گے. لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں نا, جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ تو بالکل سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس کے اوپر کچھ بھی سامنے, اس کے اوپر بھی کچھ سامنے نہیں آئے گا. تو عوام کیا اسی طرح دیکھتے رہیں گے, الزامات لگتے رہیں گے اور ثابت کچھ نہیں ہوگا کبھی بھی؟ نہیں دیکھیں, اگر ڈی جی رینجرز میرے ساتھ ہوتے تو میں 5 دن انڈر سیج اپنے فارم پہ نہیں رہتا. 9 گھنٹے میں ہائی کورٹ کے اندر بند تھا, میں نہیں رہتا جب تک چیف جسٹس آف ہائی کورٹ نے اور ججز نے انٹروین نہیں کیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آئی جی جو ہے اس کے خلاف ایکشن ہوا ہے, وہ بھی اسی کی کڑی ہے. تو یہ ڈی جی رینجرز کا تو اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ تو کورٹس نے مجھے ریلیف دیا, کورٹ نے میری جانیں بچائی. اب اس میں بلیم ہم کسی کو بھی کریں, یہ کیونکہ آج کل رینجرز اور ڈی جی رینجرز ہاٹ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے, اس لیے آپ میرا بھی الزام ان پہ تھوپ دیں تو بے شک تھوپ دیں, حالانکہ ان کا کوئی بھی اس میں رول نہیں ہے. میں نے ایز اے کامن سٹیزن آف پاکستان میں نے مطالبہ کیا, میری وائف نے مطالبہ کیا, جو ایک بہت اہم منصب پہ رہ چکی ہیں, اسپیکر پاکستان کی, ایکٹنگ پریزیڈنٹ رہ چکی ہیں کئی بار, 5-6 مرتبہ. انہوں نے اپیلیں کی کہ رینجرز دی جائے الیکشن میں, ورنہ خون خرابے کے امکانات ہیں, کیونکہ خون خرابہ ہم اس سے پہلے ہی سمجھ رہے تھے کہ ہوگا, ہم انڈر تھریٹ تھے, اس لیے ہم نے ڈیمانڈ کی تو انہوں نے رینجرز بھیجی. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن اگر سانگڑ میں ہو رہا ہوتا تو کیونکہ موسٹ سینسٹیو, سب سے سینسٹیو سندھ میں یہ 2 تھے ضلع, تو اگر جی وہاں الیکشن ہو رہی ہوتی تو ڈی جی رینجرز وہاں بھی ضرور جاتے. وہ پوسٹ پون ہو گئی تھی, صرف بدین میں تھا, تو اس لیے وہ بدین آئے, جو کہ چیز ہائی لائٹ ہوئی. حالانکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن ایز اے سٹیزن آف پاکستان میرا یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو پکار سکتا ہوں, بلا سکتا ہوں, اور یہ ان کی ڈیوٹی ہے, دے آر ڈیوٹی باؤنڈ to help an innocent citizen of Pakistan. سر آپ تو استعمال کر سکتے ہیں, لیکن جو عام لوگ ہیں وہ کیسے استعمال کریں؟ آج بھی آپ دیکھیے کہ بلاول بھٹو زرداری کے پروٹوکول کی وجہ سے ایک بچی کی جان چلی گئی. مطلب یہ چیزیں تو کیسے سر, آپ لوگ پاکستان کے عوام کے نمائندے ہیں, ان کے لیڈرز ہیں, جب تک آپ لوگ آواز نہیں اٹھاتے مختلف چیزوں کی, کرپشن کے اوپر, یہ سب چیزوں کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے, کیسے چیزیں چلیں گی سر آگے؟ بہت افسوسناک واقعہ آج یہ کراچی میں ہوا ہے, لیکن اس میں بلاول بھٹو صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے. قصور ہے تو لوکل ایڈمنسٹریشن کا ہے, قصور ہے تو نکم میں چیف منسٹر کا ہے, جس کی ایڈمنسٹریشن ہی نہیں ہے, زیرو کے برابر ہے. یہ تو جب کوئی ایسے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں تو روڈ کے رستے کلیئر کرنا, یا جو ایسی جگہ ہاسپٹلز کے رستے کلیئر رکھنا,
یہ تو ایڈمنسٹریشن کا کام ہے نا, یہ بلاول بھٹو صاحب کا تو نہیں ہے کام. اچھا تو اس لیے یہ نائل گورنمنٹ ہے. سافٹ آپ نے بات کی ہے بلاول بھٹو زرداری کے لیے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں ان کی محبت ابھی بھی موجود ہے, اس کا مطلب تو یہ لیا جا نہیں, سکتا ہے. میں نے حقیقت بیان کی ہے. اب بلاول بھٹو صاحب تو دوربین لگا کے نہیں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے گاڑی سے کہ میری ٹریفک پیچھے کلیئر ہے یا نہیں ہے. یہ تو ایڈمنسٹریشن کا کام ہے, تھا جو کہ وہ نہیں سنبھال سکے. پولیس کا کام ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, آپ کی بڑی امپورٹنٹ ایک اور ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں موضوع پہ. مجھے پھر ایک دفعہ بریک لینی ہے اور کافی بریکیں ہیں اور بہت سے موضوعات ہیں جن پہ بھی تشنگی باقی ہے, لیکن محترمہ کی برسی بہت قریب آ گئی ہے, 27 بالکل قریب ہے. زرداری صاحب وطن واپس نہیں آ رہے, ان کے قاتل نہیں پکڑے گئے. ایک طرف جو ہے ان کے قاتلوں کے لیے بہت ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, الزام لگاتی ہے پیپلز پارٹی, اور دوسری طرف جو ان کی پارٹی ہے اس کے اندر بہت ڈیوائیڈ ہے اس معاملے کے اوپر. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس پہ مزید بات کریں. ڈاکٹر صاحب سے ہمارے ساتھ رہیے گا. بات کریں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب سے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, میں ایک چھوٹی سی بات لے کے پھر آگے محترمہ کی شہادت کے حوالے سے بات کروں گی. آپ نے کہا کہ رینجرز کے اختیارات محدود کرنے کے لیے سندھ کے عوام حق میں نہیں ہے. اگر یہ محدود رہتے ہیں اور سندھ گورنمنٹ یا سندھ گورنمنٹ اس کو چیلنج کرتی ہے یا کم کرتی ہے, نہیں مانتی ہے, تو آپ کے خیال میں آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی احتجاج کریں گے, کیا کریں گے آپ؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ 20 تاریخ تک اگر انہیں نہیں دیے گئے تو میں سڑکوں پہ آؤں گا اور لوگوں کو سڑکوں پہ لاؤں گا جو کہ آنے کے لیے پہلے ہی تیار بیٹھے ہیں. کیونکہ سندھ کے لوگ مسیحا سمجھتے ہیں رینجرز کو. وہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے جو پلان کیا گیا تھا کہ سندھ 1 اور سندھ 2, اس کو بچانے کا سہرا سندھ رینجرز پہ جاتا ہے. تو اور جو اتنے لا اینڈ آرڈر سچویشن انڈر کنٹرول ہے, کراچی میں امن ہے, لوگ بازاروں میں نکلتے ہیں, سڑکوں پہ گھومتے ہیں, وہ سب رینجرز کے مرہون منت ہے. تو اس لیے لوگ رینجرز کے بہت حق میں ہیں اور لوگ سڑکوں پہ آنے کے لیے ڈاکٹر تیار صاحب 20 تاریخ آپ نے دی تھی, وہ تو ڈیڈ لائن نکل گئی. اب کیا آپ کا لائے عمل کیا ہے اس سلسلے میں؟ نہیں نکل گئی تو انہیں پاورز مل گئے نا. یہی امید تھی کہ کچھ نہ کچھ ہوگا اور فیڈرل گورنمنٹ پاورز دے گی, اور فیڈرل گورنمنٹ نے دے دیے تو رینجرز تو اپنے وہ پاورز انجوائے کر رہی ہے. اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی کوئی پروٹیسٹ وغیرہ اگر سندھ گورنمنٹ دوبارہ چٹھی لکھتی ہے اور اس کے اندر روڑے اٹکاتی ہے تو پھر آپ پروٹیسٹ کی کال دے سکتے ہیں دوبارہ سے, ادروائز آپ خوش ہیں کہ رینجرز کو اختیارات مل گئے ہیں؟ پاورز اگر کرٹیل ہوئے یا رینجرز کو واپس بھیجنے کی کوئی بات ہوئی تو لوگ سڑکوں پہ آئیں گے, ہم سب سڑکوں پہ آپ کو نظر آئیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب 27 بہت قریب آ رہی ہے, محترمہ سے آپ کا بڑا پرانا تعلق رہا ہے, اس کیس کا کچھ نہیں بنا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا بی بی کے قاتلوں کو, یعنی بی بی کو انصاف ملے گا, ان کے قاتل گرفتار ہوں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو سر؟ میں نہیں سمجھتا کہ اتنا آسان ہے, کیونکہ آپ دیکھیں اتنے 7.5 سال سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ حکومت کر رہی ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکے. صرف آصف زرداری نے یہ بولتا رہا کہ مجھے قاتلوں کا پتہ ہے, میں وقت آنے پہ بتاؤں گا. اب وہ وقت کب آئے گا؟ 7 سال گزر گئے ہیں. تو اس لیے نا امیدی کے سوا اور کچھ نہیں ملا ہمیں. قاتل جو ہیں وہ آصف زرداری کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو دیکھیے کہ ان کا الزام جو ہے وہ جنرل مشرف پہ لگتا ہے, اور جنرل مشرف کے ساتھ بڑا ایکسکلوسیو ٹریٹمنٹ ہے. ان کے گھر جا کے بیانات ریکارڈ ہوتے ہیں, کبھی نہیں بھی ہوتے ہیں, مطلب مختلف آپ کے سامنے ہے جو صورتحال. تو کیا آپ اس میں بھی کوئی مطالبہ کریں گے کہ ان کو بھی باقاعدہ جو ہے گرل کیا جائے اس معاملے کے اوپر؟ بالکل پراپرلی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. جنرل مشرف کے جو اور ساتھی تھے ان کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, اور آصف زرداری کو بھی کرنا چاہیے جس نے ریڈ کارپیٹ ٹریٹمنٹ دے کے جنرل مشرف سے حکومت لے کے اور انہیں بڑا باعزت طور یہاں سے روانہ کیا. یہ تو بعد کی بات ہے ساری کہ وہ آئے اور آ کے یہاں پھنس گئے, وہ تو ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے. تو اس لیے بالکل انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. آپ نے بھی محترمہ کے قتل کے حوالے سے ناہید خان صاحبہ کا بھی نام لیا تھا کہ وہ ان سے بھی پوچھ پرتیت کی جائے, لیکن اور وہ بھی شامل ہو سکتی ہیں.
کس طرح سے ان کی وہ شامل ہو سکتی ہے, کس طرح سے اس الزام کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ میں نے قتل کا الزام کبھی بھی ناہید خان پہ نہیں لگایا, لیکن جو انتظامات تھے جلسے کے یا جو سیکیورٹی جلسے کی تھی اس کی ذمہ داری کتنے حد تک ناہید خان کے پاس تھی اور ان کے ذمے تھے. تو اس لیے ان سے بھی میں نے کہا کہ پوچھ گچھ ضروری ہے کہ پتہ چلے کہ کہاں لیپس ہوا اور کیوں لیپس ہوا سیکیورٹی میں. تو وہ وہاں پہ کیوں انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی, ان سے کیوں بات نہیں ہو رہی, اور اس معاملے کو لے کر کے اس کے بہت سی جو کڑیاں ہیں ان سے کیوں بات نہیں کی جا رہی؟ آپ صرف زرداری صاحب سے انویسٹیگیشن نہیں, اب تو ناہید خان نے بہت ہمت دکھائی اور بڑا مطلب ہے کہ جگرے کا کام کیا کہ انہوں نے تو خود والنٹیئر ہو کے کورٹ میں درخواست دی ہے کہ مجھے بھی ایز وٹنس پیش کیا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ 27 کو گڑھی خدا بخش جائیں گے محترمہ کی شہادت کے سلسلے میں؟ مجھے بہت افسوس سے دکھ سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں 27 کو نہیں جا پاؤں گا, کیونکہ مجھے گورنمنٹ ایجنسیز نے انفارم کیا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے اور آصف زرداری والوں نے ایک پلان کیا ہے جو وہ ایگزیکیوٹ تھرو سندھ پولیس کریں گے. سندھ پولیس کے سینئر آفیسر اس میں انوالوڈ ہیں. انہوں نے پلان کیا ہے کہ پولیس وردی میں کچھ لوگ ہیں جو مجھ پہ اٹیک کریں گے ٹو اسیسینیٹ می. تو اس لیے میں نے اپنے محدود کر دیا ہے موومنٹ, اور اتنے لانگ ڈرائیوز پہ میں جا نہیں سکتا فی الحال. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب. بہت سے موضوعات پہ آج آپ سے بات کرنا رہ گئی, انشاءاللہ اگلی گفتگو میں, اگلی سٹنگ میں آپ سے بات کریں گے. بہت سے راز ڈاکٹر عاصم کے سینے میں پیوست ہیں اور وہ اگلیں گے, ضرور اگلیں گے, بتائیں گے, یہ کہنا ہے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کا. ہم دیکھیں گے کہ یہ کیس جو ہے اپنے منطقی انجام تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا, اور دیکھیں گے کہ جو آخری کیس محترمہ کی شہادت اور قتل کے حوالے سے ہے وہ بھی اپنے منطقی انجام تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا. اس بارے میں ہم سب کو انتظار ہے اور ہم دیکھیں گے.